अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ रिदा और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फातिमा नॉवेल्स पे उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से हो गए। इतने दिनों बाद मैं फिर से आ गई। इतने दिनों बाद तो नहीं, खैर मुझे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए था, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाऊँ। खैर, बिना इंतज़ार किए हम नॉवल को शुरू करते हैं। और मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी एपिसोड्स अब की बार, मतलब जैसे आधे आधे घंटे की और एक एक घंटे की पहले कभी दे देती थी ना, मैं अब वैसे नहीं दूंगी क्योंकि पढ़ाई का खर्च बहुत ज़्यादा होता है फिर बीच में। तो इसलिए मैं ऐसे लंबी लंबी एपिसोड नहीं दूंगी और सिर्फ संडे वाले दिन दिया करूँगी तुम लोगों को एपिसोड, ठीक है। उससे पहले एपिसोड नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि हाँ, बस इतनी लंबी एपिसोड नहीं दिया करूँगी, छोटी एपिसोड होगी अब। गुलाब आंखें शराब आंखें, यही तो हैं लाजवाब आंखें। इन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफ़रत, सवाब आंखें अजाब आंखें। कभी नज़र में बला की शोखी, कभी सरापा हिजाब आंखें। कभी छुपाती हैं राज दिल के, कभी है दिल की किताब आंखें। किसी ने देखी तो झील जैसी, किसी ने पाई तो शराब आंखें। वो आए तो लोग मुझसे बोलें, हुजूर आंखें जनाब आंखें। हज़ारों इनसे कत्ल हुए, खुदा के बंदे संभाल आंखें। शायरी से पता तो चल गया होगा तुम लोगों को कि ये नॉवल आँखों पर है। मतलब कि भाई जो भी है, ठीक है। तुम्हें उससे मोहब्बत है क्या? मिराज ने रिहाल से पूछा। रिहाल पल भर को हैरान हो गई थी। उसको तवक्को नहीं थी मिराज ऐसा कुछ पूछेगी। रिहाल ने कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन में मगन रही। मिराज को लगा रिहाल ने सुना ही नहीं। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मिराज ने फिर से कहा। रिहाल ने मिराज को देखा। मुझे पानी ला के दो, प्यास लग रही है। रिहाल ने कहा। मिराज ने अपनी बड़ी बहन को घूरी से नवाजा और कमरे से बाहर चली गई। रात का वक्त था, कमरे में लैंप की जर्द रोशनी बिखर रही थी। बेड पर रिहाल बैठी थी, फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। उसकी रंगत दूध जैसी सफ़ेद थी और मासूमियत से भरपूर चेहरा। वो ना ज़्यादा मोटी थी ना पतली, वो खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरी भूरे रंग की थीं। वो कद में बड़ी नहीं थी, दरमियाना कद था। बाल घुंघराले थे जो इसकी कमर से नीचे तक थे। मिराज पानी ले आई थी। उसने ग्लास रेहाल को दिया और उसके पास बैठ गई। चलो अब बताओ, तुम्हें वो पसंद है ना? रेहाल को लगा अब वो ऐसा कुछ नहीं पूछेगी, लेकिन नहीं, मिराज की सुई फंस गई थी। तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? रेहाल ने तंग आकर कहा। नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताने में क्या हर्ज है? रेहाल ने कुछ देर सोचा, फिर बोली। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम पसंद करती हो ना इनको? मिराज ने अपनी बहन को अपनी हल्की भूरी आंखों से देखा। फिर कुछ देर चुप रही, फिर बोली। और जो वो बोली उससे रिहाल साकित रह गई। हाँ, मैं पसंद करती हूँ उनको, मिराज ने कहा। रिहाल ने खामोशी से अपनी छोटी बहन को देखा, जो कद और शक्ल सूरत में इससे बड़ी लगती थी। रिहाल ने खुद को संभाला, फिर बोली। "आह, अगर कह देती कि मैं पसंद करती अगर मैं कह देती कि मैं पसंद करती हूँ इनको, तो तुम क्या करती मिराज? तुमने मुझे अभी भी नहीं बताया कि तुम पसंद करती हो या नहीं, लेकिन अगर तुम उनको पसंद करती होती तो मैं कभी तुमसे बात ना करती और दोबारा इनके घर भी ना जाती। मैं दोनों के रास्ते में ना आती, मैं कभी इनसे बात ना करती। आप अब बताओ, तुम पसंद करती हो? आम से अंदाज में वो बात करती अपनी बड़ी बहन को सुन कर गई थी। नहीं, मैं नहीं करती उनको पसंद। रेहाल के गले में आंसुओं का गोला बना। फिर खुद को आंसुओं का गोला बना फिर खुद को संभाल के बोली। तुमसे वो बहुत बड़े हैं मिराज। हाँ, जानती हूँ। और मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती, बस पसंद करती हूँ। रिहाल और रिहाल जानती थी मिराज का किसी को पसंद करना मोहब्बत से आगे था। मतलब पागलपन। वो ऐसी ही थी, वो अनापरस्त थी, वो गुस्से वाली थी और वो ज़िद्दी थी, इंतहा की ज़िद्दी। वो तीखे नैन नक्श वाली लड़की खूबसूरत थी, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन से प्यार करती थी। वो इसको दुख वो इसको दुख नहीं होने देती थी। हाँ, एक आदत जो मिराज में थी, वो ये थी कि अगर रिहाल के पास कोई चीज़ है तो वो मिराज के पास भी होनी चाहिए। और शायद मिराज शेख की यही आदत हमेशा रिहाल शेख को भारी पड़ती थी। लेकिन अब जो रिहाल को
لیکن اب جو ریحال کو پسند تھا اور وہی معراج کو پسند آیا تھا، وہ کوئی چیز نہیں تھی، انسان تھا۔ وہ ایک باروب انسان تھا، بادشاہوں جیسا، وہ بادشاہ جو پوری سلطنت کو اپنی آنکھوں سے گھائل کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ معراج تو خوشی سے سو گئی۔ صبح اس کو کالج جانا تھا، لیکن ریحال، وہ لحاف میں چہرہ چھپا کے ساری رات آنسو بہاتی رہی۔ وہ ہاں کر دیتی تو وہ اپنی بہن کو کھو دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ یہ سنہری صبح کا وقت تھا، جیسے لاہور کے پوش علاقوں میں ہوا کرتا تھا۔ ایک بڑا گھر جو باہر سے خوبصورت محل لگتا تھا، اندر سے وہ پرانے طرز کا بنا گھر تھا۔ وہ باہر سے خوبصورت تھا لیکن اندر سے انتہا کا خوبصورت تھا۔ اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر وہ مصطفیٰ محل تھا۔ باہر کھڑے پہرے دار پہرا دے رہے تھے۔ گھر کے اندر قدم رکھو تو بڑا سا برآمدہ نظر آتا تھا جہاں سنہرے رنگ کا جھولا لگا تھا۔ برآمدے سے چلتے گھر کے اندرون دروازے تک کے راستے میں ہریالی تھی اور سرخ گلاب کا باغ جو دونوں طرف تھا۔ اندر کا دروازہ کھولو تو دنیا بدل گئی تھی۔ اندر عالیشان سٹنگ ایریا تھا جہاں سیاہ صوفے لگے تھے۔ سامنے پوری دیوار جتنی LCD لگی تھی اور صوفے پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ گھر کی مالکن تھی۔ سٹنگ ایریا سے ہی گولائی میں سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں جہاں کوئی اور دنیا آباد تھی۔ اوپر کمروں کی قطاریں تھیں۔ اوپر ایک کمرے کا دروازہ کھولو تو سامنے کوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اس شخص کی پشت نظر آتی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ شیشے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا، اکلوتا جہانشین تھا۔ سانولی رنگت، لمبا قد، وہ نہ پتلا تھا نہ موٹا۔ وہ ایسا تھا کہ دنیا اس پر فدا ہو سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری بھوری تھیں۔ نشیلے نین والا وہ مرد بہت دلکش تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کم کھولتا تھا جس سے اس کی آنکھیں خمار بھری لگتی تھی، اور جب وہ پوری آنکھیں کھولتا تھا تو لگتا تھا ایک جہاں وہ آنکھوں میں بسائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے میں سب سے دلکش اس کی آنکھیں تھیں۔ اس کے سانولے رنگ میں الگ دلکشی تھی اور چہرے پر ہلکی شیو، لیکن اس کی آنکھوں کی بات اور تھی۔ وہ آنکھوں میں دنیا قید کیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کے لگتا تھا جیسے ساقی کی ساری غزلیں اور شاعریاں اس کی آنکھوں کے لیے تھیں۔ وہ علی مصطفیٰ تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا اور سامنے پڑے پرفیوم کی قطاروں میں سے ایک پرفیوم اپنے وجود پر لگایا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کسی کو بھی اپنے سحر میں لے سکتی تھی، اس سے محبت کروا سکتی تھی۔ اور یہی ہوا تھا۔ اسلام آباد جیسے شہر میں بیٹھی ایک لڑکی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، گمنام محبت۔ وہ اس محبت سے ناواقف تھا۔ وقت میں تھوڑا پیچھے جاتے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ تھا، ٹھنڈ عروج پر تھی اور اسلام آباد کے ایک گھر میں پیکنگ چل رہی تھی۔ ریحال، کپڑے ٹھیک سے رکھے ہیں بیگ میں؟ جی امی، رکھ لیے ہیں۔ ان کی تیاری تھی اپنی بڑی خالہ کے گھر جانے کی، جو لاہور میں رہتی تھی۔ وہ بچپن سے لاہور میں رہتی تھی اور ان کی شادی بھی لاہور میں ہی ہوئی تھی۔ ان کے بھی 4 بچے تھے۔ ریحال سب سامان دیکھ کے رکھ لینا، اور مجھے بتاؤ، تم نے سیٹس رکھوا لی ہیں؟ جی امی، میں نے رکھوا لی تھی۔ اچھا، کون سی بس کی سیٹس رکھوائی ہیں؟ یہ نہ ہو ریحال کہ ہم ذلیل ہو جائیں۔ امی، فیصل موورز کی سیٹس رکھوائی ہیں، فکر ہی نہ کریں، ان کی سروس بہت اچھی ہے۔ ریحال نے ماں کو پرسکون کیا اور اس کی امی سلیمہ بیگم نہانے چلی گئیں۔ یہ صبح سویرے کا وقت تھا، 7 بج رہے تھے اور وہ تیار ہو رہی تھی۔ ریحال کے گھر سے بس اس کی امی اور معراج اور ریحال ہی لاہور جا رہی تھی۔ ان کے دونوں بھائی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے۔ ویسے تو دونوں بھائی سلیمان اور عثمان جڑواں تھے اور دونوں میں ہی کوئی زیادہ سلوک اتفاق نہیں تھا، لیکن یہ صرف گھر کی حد تک تھا۔ باہر وہ دونوں ہی بہت سلوک اتفاق سے رہتے تھے۔ 9 بجے ان کو بس سٹینڈ پر ہونا تھا۔ 9 بجنے میں 10 منٹ تھے اور وہ تیار گھر سے باہر نکلے تھے۔ ان کے بابا فرحان صاحب ان کو چھوڑنے آئے تھے۔ معراج نے سیاہ اون کی شرٹ فراک پہن رکھی تھی اور نیچے اون کا پاجامہ تھا، جبکہ سر پر سیاہ دوپٹہ لے رکھا تھا، جبکہ ریحال نے سیاہ رنگ کی لانگ شرٹ پہن رکھی تھی اور سیاہ کھلا پاجامہ جو پاؤں کو چھو رہا تھا۔
بلکہ زمین پر جھاڑو مار رہا تھا اور سر پر سیاہ دوپٹہ تھا۔ ان کو کوچ نظر آئی، وہ ان کے پاس آ کے رکی۔ تینوں ماں بیٹی اندر اپنی سیٹس پر جا کر بیٹھ گئیں۔ اب 5 گھنٹے کا سفر تھا۔ کہیں شام کے وقت انہوں نے لاہور کی زمین پر قدم رکھنا تھا۔ جانے کو وہ اپنی گاڑی پر جا سکتی تھی، لیکن نہ ریحال کو ڈرائیونگ آتی تھی نہ معراج کو، اور ان کے ابو اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کو آفس جانا تھا اور گھر خالی چھوڑنے پر کوئی راضی نہیں تھا۔ یہاں ریحال سفر کر رہی تھی، ہر چیز سے بے خبر، کانوں میں ہیڈ فون لگائے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی دل پر دستک دینے والا تھا۔ وہ جس کو یہ جانتی تھی بچپن سے، وہ جس سے وہ ڈرتی تھی، وہ جس سے ہمیشہ بھاگتی تھی، جبکہ وہ تو اس کو دیکھ کے درگزر کر دیتا تھا، وہ جس کو کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ لیکن اس ملاقات کے بعد سب کچھ بدلنے والا تھا۔ قسمت محبت دستک جو دینے والی تھی۔ کہتے ہیں محبت بخت کی بات ہوتی ہے، صحیح کہتے ہیں۔ آنچل کھانا تیار ہے نا؟ زرینہ بیگم اپنی بڑی بیٹی سے پوچھ رہی تھی۔ جی امی تیار ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اور کنزا اسکول سے آئے تو اس کو کہنا جلدی کپڑے بدل کے کمرہ صاف کر لے۔ سلیمہ میرے کمرے میں رہ لے گی اور معراج اور ریحال ساتھ والے کمرے میں رہ لیں گی۔ ویسے بھی تمہارے بابا تو شہر سے باہر ہیں، وہ 2 مہینے سے پہلے نہیں آئیں گے۔ ان کے بابا کا اپنا کپڑے کا بزنس تھا، وہ لاہور کم ہی آتے تھے۔ آپ فکر نہ کریں امی، سب سنبھال لوں گی میں۔ دیکھنا آنچل، خیال سے، میری بہن اور بچیاں تھکی ہوئی آئیں گی سفر سے، تیاری میں کوئی کمی نہ رہے۔ گھر میں ملازموں کی قطاریں تھیں، لیکن زرینہ خاص خیال رکھتی تھی گھر کا۔ کنزا درمیان کی تھی، اس سے چھوٹی مرحا تھی، وہ 3 سال کی تھی اور اس وقت سو رہی تھی۔ ہاں آنچل سے چھوٹا اور کنزا اور مرحا سے بڑھا ایک بیٹا تھا، اور وہ سب اور ہاں آنچل سے چھوٹا اور کنزا اور مرحا سے بڑا ایک بیٹا تھا، اور وہ صاحبزادے اپنے کمرے میں سر درد کی دوا لے کے آرام کر رہے تھے۔ خیر اب تو 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کنزا آ گئی تھی اور کپڑے بدل کے کمرہ بھی صاف کر لیا تھا۔ کنزا جا اپنے بھائی کو جگا، ابھی تک سو رہا ہے۔ سلیمہ کو لینے نہیں جانا کیا؟ اچھا امی میں جا کے جگاتی ہوں۔ کنزا اپنے بھائی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سیاہ اور سفید کا وہ امتزاج انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ کمرے میں رہنے والے انسان کو سیاہ رنگ سے محبت تھی، یہ اس کے کمرے میں لگی پینٹنگز اور کمرے کی تھیم گواہی دے رہی تھی۔ اور بیڈ پر اندھیرے میں ایک وجود الٹا لیٹا سو رہا تھا۔ کنزا نے اپنے بھائی کو آواز دی، بھائی اٹھ جاؤ، خالہ آ رہی ہیں۔ اس نے مزید 1-2 بار اٹھایا تو وہ جاگ گیا تھا۔ اس نے بیڈ پر لیٹے اپنی بہن کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نیند سے جاگنے کے بعد یہی ہوتا تھا۔ اٹھ رہا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بکھرے بال سیٹ کیے۔ اس کے وجود سے ہلکی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی جو ہمیشہ آتی تھی۔ خالہ کے علاوہ کون آ رہا ہے؟ معراج اور ریحال دونوں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے میں تو بہت خوش ہوں، اتنے وقت بعد مل رہی ہیں دونوں۔ کنزا اب بولے جا رہی تھی۔ کنزا خوبصورت لڑکی تھی لیکن بولتی بہت تھی۔ اب جلدی اٹھو، آپ لینے جاؤ گے ان کو؟ ہاں اٹھ گیا ہوں۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا، اور جب وہ فریش ہو کے باہر آیا تو زرینہ نے بتایا کہ سلیمہ نے کہا ہے ریحال نے کیب بک کروائی ہے، وہ تو بس آنے ہی والے ہیں 15 منٹ تک۔ وہ جو ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑے تیار کھڑا تھا، چابی جیب میں ڈالی، خالہ تو آ ہی رہی ہیں، میں ذرا اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، جب وہ آئیں گی تو میں آ جاؤں گا، اس نے کہتے ہوئے قدم گھر سے باہر رکھ دیے۔ 2 گھر فاصلے پر اس کے دوست کا گھر تھا، اور وہ گھر کے باہر ہی کھڑا ہو کے اپنے دوست سے ملتا تھا، وہ کبھی گھر کے اندر نہیں گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ وہ کم بولتا تھا، زیادہ اس کا دوست ہی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا تیری خالہ آ رہی ہیں، کتنے دن کے لیے آ رہی ہیں اور کون ساتھ آ رہا ہے؟ میری 2 کزنز ہیں، وہ آ رہی ہیں ساتھ۔ اچھا وہ جو ہمیشہ آتی ہیں؟ ہاں وہی۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے، ان کو دور سے گاڑی آتی دکھائی دی۔ لگتا ہے آ گئی تیری خالہ۔ سامنے والے نے بس گردن ہلائی اور چلتا ہوا ان تک آ گیا۔ سلیمہ گاڑی سے باہر نکلی، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں خالہ؟
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، وہ کہتی اب اندر کو جا رہی تھی اور اس نے بیگ پکڑ رکھے تھے۔ ریحال اور مراج کا بیگ گارڈ اندر لا رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، ہمیشہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں جب وہ چھوٹے تھے تب باتیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے باتیں ختم ہو گئیں۔ وہ بہت کم بولنے والا انسان بن گیا اور ریحال نے ویسے ہی دوری اختیار کر لی۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوا، ریحال کو وہ ایک باروب مرد لگنے لگا۔ پھر ریحال کو اس سے بات کرنے سے ڈر لگنے لگا۔ ان دونوں میں اب بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ریحال جب گھر میں داخل ہو رہی تھی وہ اندر کا دروازہ پکڑے کھڑا تھا۔ ہاں دروازہ، کیونکہ وہ دروازہ خود ہی بند ہو جاتا تھا۔ مراج اندر چلی گئی اور جب ریحال اندر جانے لگی دونوں کی نظریں ٹکرائی اور سامنے کھڑا علی مصطفیٰ اپنی نظریں جھکا گیا، لیکن ریحال شیخ کے دل میں کچھ تو اتر گیا تھا جس کا ریحال کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ گھر میں سلام دعا ہوئی، سب ملے اور پھر ریحال اور مراج کمرے میں فریش ہونے چلی گئیں، جبکہ سلیمہ اپنی بڑی بہن سے باتیں کر رہی تھی۔ ریحال اور مراج تو کھانا کھا کے سو گئی تھی، کیونکہ ان دونوں کو پتہ تھا ان کی خالہ اور ماں کی باتیں پوری رات چلنی تھی۔ باجی کچھ بھی کہو، تمہارے سارے بچے بہت اچھے ہیں، لیکن تمہارا علی، وہ سونا ہے سونا۔ ویسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ علی کی بیوی قسمت والی ہوگی۔ زرینہ مسکرائی۔ ویسے ہماری ریحال کسی سے کم ہے کیا؟ زرینہ نے اپنی بہن کو کہا۔ ویسے ایک بات کہوں سلیمہ، میرے دل میں یہ بات بہت پہلے سے ہے، مجھے ریحال علی کے لیے بہت اچھی لگتی ہے۔ سلیمہ مسکرا اٹھی۔ لکھوا لو باجی، میں نے علی کو دیکھا ہے، وہ میری ریحال کو دیکھتا رہتا ہے، لگتا ہے پسند کرتا ہے۔ تم دیکھنا باجی، ریحال جب علی کو دیکھتی ہے وہ نظریں نیچے کر لیتا ہے، جیسے آنکھوں میں کچھ چھپا رہا ہو۔ تمہارا بیٹا میری بیٹی کو پسند کرتا ہے باجی، سلیمہ نے خوشی سے کہا۔ ویسے علی کے بابا بھی مان جائیں گے، انہیں بھی ریحال بہت اچھی لگتی ہے۔ تم بھائی صاحب سے بات کرنا سلیمہ، زرینہ نے کہا تو سلیمہ نے کچھ دیر سوچا۔ اتنی جلدی نہیں باجی، مجھے ریحال کو بتانے دو بھلا وہ کیا کہتی ہے، اور علی کو بھی دیکھنے دو، یہ نہ ہو ہمارا وہم ہو یہ۔ تمہاری بات ٹھیک ہے سلیمہ، تم 3 دن یہاں ہی ہو، ہم علی کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت نہ بھی ہو تو دوست کہہ کہہ کے کروا دیتے ہیں کہ یہ تجھے پسند کرتا ہے، وہ تجھے پسند کرتا ہے۔ بس یہی حال ریحال کے ساتھ ہونے والا تھا، لیکن ریحال نہیں جانتی تھی کہ ریحال کے دل میں کوئی نظر پہلے ہی اتر چکی تھی۔ اگلی صبح جب ریحال کی آنکھ کھلی تو مراج کمرے سے باہر تھی۔ ریحال اٹھی، فریش ہوئی اور درد کی تیز لہر اس کے کندھے میں اٹھی۔ وہ سفر میں ایسے ہی تھک جاتی تھی۔ وہ باہر آئی، کھانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ ابھی وہ پلیٹ میں چاول نکال ہی رہی تھی جب سلیمہ نے اپنے بھانجے کو آواز لگائی تھی، جو ڈائننگ کے پاس سے گزرا اور ان کی آواز پر رک گیا۔ علی تو نے کھانا کھا لیا ہے کیا؟ نہیں خالہ، ابھی کھانے لگا ہوں بس۔ وہ کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، اس کو تنہائی پسند تھی۔ ہمارے ساتھ کھا لے بیٹا، علی نے ٹالنا چاہا۔ کوئی بات نہیں، آپ کھا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا، سلیمہ نے پھر کہا، اور وہ خاموشی سے چلتا ان کے ساتھ چیئر پر آ کے بیٹھ گیا، لیکن اس سے تھوڑا دور بیٹھی ریحال کا کھانا گلے میں اٹک گیا۔ وہ کیسے مان سکتا تھا، اس نے کبھی ایسے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ پھر اب کیوں؟ کچھ الگ تھا، علی مصطفیٰ میں کچھ بدل گیا تھا۔ اس بار کھانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، چائے پی۔ ریحال کو لگا اب وہ چلا جائے گا تو وہ سکون کا سانس لے گی، لیکن اس نے آج آفس سے ہی آف لے لیا تھا، اور یہ پتہ چلتے ہی ریحال اور حیران ہوئی۔ وہ آف نہیں لیتا تھا آفس سے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور پھر وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا، تھوڑی باتیں کر رہا تھا، بیٹھا رہا، تھوڑی باتیں کر رہا تھا، اور نظریں کبھی کبھی ریحال کے چہرے سے ٹکرا جاتی۔ جب ریحال نظریں اٹھاتی تو وہ نظریں جھکا لیتا۔ ریحال کو علی کی نظریں خود کے چہرے پر محسوس ہوتی رہی جب تک وہ وہاں بیٹھا تھا، اور شام کو جو بات اس کی ماں نے کہی وہ ایک اور دھماکہ تھی۔ مجھے لگتا ہے علی پسند کرتا ہے تجھے، وہ تجھے جیسے دیکھتا ہے اور تیرے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیتا ہے اور آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، ایسے کوئی عاشق ہی دیکھتا ہے ریحال۔
علی کمرے سے باہر گیا تھا جب سلیمہ نے بتایا اور ریحال حیران رہ گئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے امی؟ کیونکہ جب وہ تجھے دیکھ رہا تھا آج بھی، تب میری نظر اس پر پڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو گھبرا کر نظریں گھما لی اس نے۔ وہ کمرے میں آتا ہے تو تجھے دیکھتا ہے، جیسے وہ تجھے ہی دیکھنے آیا ہے۔ اور پتہ نہیں، ریحال کو خود بھی محسوس نہیں ہوا، ریحال کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔